नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका अपना अरशद नईम ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा आज का मौजू इंतहाई अहम है, इसलिए सबसे पहले हम ये ऐलान करना चाहेंगे कि आज की गई तमाम गुफ्तगू सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी ज़ाती मालूमात और ऐनी शहादतें और मुकम्मल तौर पर हमारी ज़ाती राय है। इसको किसी भी शख्सियत या जमात की तरफ मंसूब करना कतई मुनासिब ना होगा। नीज़ ये भी ऐलान करना ज़रूरी समझते हैं कि यहाँ जो भी गुफ्तगू की जाएगी हम उसके मुकम्मल ज़िम्मेदारी 100% ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 8 जुलाई 2020 है और आज पाकिस्तान के नशरियाती इदारों पर बिलख़ुसूस इलेक्ट्रॉनिक यानी बरक़ी मीडिया पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बहादुराबाद के आमिर ख़ान की जानिब से अपने शरीके जुर्म कुंवर नवीद से की गई एक सरगोशी है, जिसमें आमिर ख़ान ने ये हर्ज़ा सराई की है कि आफ़ाक़ अहमद ने जब वो कराची की सेंट्रल जेल में क़ैद थे उस वक्त के वज़ीर दाखिला, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा से 25 लाख रुपए लिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हमें उस वक्त तक बात को ले जाना पड़ेगा जब 1990 में इसी आमिर ख़ान को रॉ एजेंटों का सरगना दहशतगर्द अपना दायां बाजू करार देता था। आमिर ख़ान ये बताएं कि वो क्या वजूहात थीं जिनके तहत रॉ सरगना आमिर ख़ान को अपना दायां बाजू करार दिया करता था। आमिर ख़ान ये भी बताएं कि उस 1990 में रॉ सरगना का दायां बाजू होते हुए इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन पर, अपनी सिफारिश पर जो 1000 दहशतगर्द रॉ की तरबियत के लिए भारत भिजवाए, क्या इन्होंने वो तमाम दहशतगर्दों के नाम जो आज भी जावेद लंगड़ा की क़यादत में दिल्ली और उसके कुर्बो जवार में रॉ के तरबियती कैंपों में तरबियत ले रहे हैं, क्या उनके नाम पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ाती इदारों को दिए ताकि ये अपना इखलास ज़ाहिर कर सकें और ये जो नाम नहाद दूरी का ढोंग और ड्रामा रचाते हैं रॉ सरगना से, उसका सबूत मुहैया कर सकें। आप आफ़ाक़ अहमद भाई पर 25 लाख का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमें हैरत है इस बात पर कि आप जैसा शख्स जो आफ़ाक़ अहमद भाई के मुकाम और मर्तबे से बखूबी वाकिफ़ है और बहुत अच्छी तरह जानता है कि आफ़ाक़ अहमद नामी ये जौहर काबिल
انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اسے نہ آج تک کوئی خرید سکا ہے اور نہ اسے کوئی مستقبل میں خرید سکتا ہے، پھر بھی آپ نے اتنی گھٹیا اور لچر بات کی جس کا کوئی وزن نہیں ہے، نیز آپ کی جو سانپ کی طرح پلٹ کر حملہ کرنے کی جو فطرت ہے اس کا بھی اظہار ہوا۔ پھر جب آپ آفاق بھائی کے ساتھ 1991 میں علیحدہ ہو کر آ گئے اور اس زمانے میں مہاجر قومی موومنٹ حقیقی تشکیل پائی تو آفاق احمد بھائی تو چیئرمین تھے اور آپ ان کے وائس چیئرمین تھے۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ سینٹرل جیل کراچی میں آپ بھی قید تھے اور اسی زمانے میں آفاق احمد بھائی بھی زیر حراست اور پابند سلاسل تھے؟ آپ نے جیل میں رہتے ہوئے جیل میں قید رہا دہشت گردوں کے ذریعے سے ایک بار پھر سرغنہ سے معاملات طے کیے، سازشیں کی، تانے بانے بنے، اور آپ 25 مئی 2011 کو واپس دہشت گردوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آفاق احمد بھائی کو تو رہائی نہیں ملی، انہوں نے تو 9 سال اپنے سنہرا دور جو ہے ان کی زندگی کا، ان کی جوانی کا، وہ 9 سال انہوں نے پابند سلاسل گزار دیے، آہنی باروں کے پیچھے، سلاخوں کے پیچھے انہیں رکھا گیا زبردستی۔ پھر جب آپ 25 مئی 2011 کو دوبارہ دہشت گردوں سے جا ملے تو آپ نے لال قلعہ گراؤنڈ میں کیسے ان 18,000 افراد کا، مہاجر نوجوانوں کا خون جو ہے وہ دہشت گردوں کو معاف کر دیا؟ آپ اپنے لیپالک، متبنہ اور اپنے بھائی اعظم خان کے بیٹے محمد صفی کا قتل تو آپ معاف کر سکتے تھے، لیکن آپ کو یہ کس نے حق دیا کہ آپ نے دہشت گردوں کو 18,000 مہاجر نوجوانوں کا خون معاف کر دیا؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ پھر آپ مسلسل آپ کی پوری تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کا کردار میر جعفر اور میر صادق سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا خود اپنے بارے میں بتا دیجئے کہ دبئی میں بیسڈ آپ کا جو گوشت کا کام ہے، جو پورے عریبین گلف پیننسولا میں پھیلا ہوا ہے، وہ کاروبار آپ نے کیسے جمع کیا اور حاصل کیا اور کیسے جمایا؟ اس کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں؟ کیا آپ نے ایک بھی پیسہ، روپیہ نہیں، پیسہ آپ نے حکومت پاکستان کو ٹیکسوں کی مد میں دیا؟ اگر آپ کا رزق حلال ہوتا تو آپ اسے ٹیکسوں کی مد میں ظاہر کرتے اور اپنی آمدنی کو ظاہر کر کے اس کا حساب حکومت کو دیتے۔ آپ تو خود بھتوں اور دہشت گردی کی قیمت وصول کر کے جو ہے وہ امیر کبیر اور ارب پتی بنے ہوئے ہیں۔ جس کنور نوید سے آپ یہ سرگوشی کر رہے تھے، کبھی آپ کے ضمیر نے یہ سوال کیا کنور نوید سے کہ وہ جو حیدرآباد میں ایک کپڑے کی مل میں ٹائم کیپر تھا اور جس کے پاس اپنی سائیکل نہیں تھی، اپنے بھائی کی سائیکل مستعار لے کے وہ اپنی ملازمت پر آتا تھا، وہ کنور نوید آج 30 سال میں ارب پتی کیسے ہو گیا؟ اس کی آمدن کے ذرائع کیا ہیں؟ کتنا ٹیکس اس نے حکومت کو ادا کیا اگر وہ سب رزق حلال ہے؟ آپ نے
آپ کے موجودہ سربراہ خالد مقبول صدیقی سے یہ سوال نہیں کیا کہ تم جو باٹا کی 2 پٹیوں کی اسفنج کی چپلوں میں گھوما کرتے تھے، تمہارا $1.8 ملین کا US ڈالرز کا نیو یارک میں مینشن کہاں سے آ گیا؟ آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ اپنے اس وقت کے موجودہ ساتھیوں سے یہ سوالات کر سکیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے آفاق احمد پر اس طرح کی بہتان ترازی اور الزام تراشی کرتے ہوئے۔ اگر بات 25 کروڑ یا 25 ارب کی ہوتی تو شاید کوئی شخص آپ کی اس ہرزہ سرائی پر کان بھی دھرتا، لیکن 25 لاکھ کا تانا دے کر آپ نے اپنی ہنسی اڑوائی ہے۔ اور پھر آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ آپ اپنی ہی کہی ہوئی بات پر قائم رہتے۔ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے آفاق احمد سے معافی مانگ لی۔ یہ آپ کا ظرف ہے، یہ آپ کا کردار ہے کہ سانپ کی طرح ڈسو اور پھر جو ہے وہ فوراً سیدھے چلنے لگو۔ آپ نے کبھی عوام الناس کو، مہاجر قوم کو اس بات سے آگاہ کیا کہ کتنی بار آپ جو ہے وہ آفاق احمد کے دروازے آئے اور کتنی بار آفاق احمد نے آپ کو بھگایا، آپ سے ملاقات سے انکار کیا، آپ کو اپنی رہائش گاہ میں نہیں گھسنے دیا؟ آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ یہ بات بتاتے۔ آپ نے اس نمک کا بھی حق ادا نہیں کیا جو آپ آ کے آفاق احمد کی رہائش گاہوں پر کھاتے رہے ہیں۔ کم از کم اس نمک کو ہی حلال کر دیا ہوتا آپ نے، لیکن نہیں، آپ نے تو اپنے محسن کو حلال کرنے کی سوچی، اسے ذبح کرنے کی سوچی۔ بدقسمتی سے آپ کی یہ ہرزہ سرائی، آپ کا یہ وار خود آپ پر پلٹ وار ثابت ہوا، اور یہ سیاسی طور پر مہاجر قوم کی نظر میں یہ آپ کا خود کش حملہ ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ آپ تو رو دہشت گردوں کے سرغنہ سے اس لیے ملے تھے نا کہ آپ کو یہ یقین تھا، یہ آسرا دلایا گیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں سونپ دی جائے گی، چیئرمین شپ آپ کو دے دی جائے گی۔ یہ تو بھلا ہو محمد انور کا، ندیم نصرت کا، فاروق ستار کا، عشرت العباد کا، مصطفیٰ کمال کا، عزیز مصطفیٰ آبادی کا، کہ ان لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور ڈٹ کر مخالفت کی، اور آپ جو ہے وہ ناکام و نامراد ہوئے اور آپ کو ذلت اور خواری اٹھانا پڑی۔ حاصل حصول کچھ بھی نہیں ہوا، گلاس توڑا 12 نے۔ آپ کب تک مہاجر قوم کی پشت میں یہ چھرا گھونپتے رہیں گے؟ آخر آپ نے اپنے 40 سال کی نام نہاد سیاسی زندگی میں کچھ بھی سبق نہیں سیکھا؟ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی شرم کا مقام ہے۔ آپ کی زندگی لیاقت آباد سے ہی بہادر آباد تک عوام کی نظر میں نہیں ہے، بلکہ لوگ شاہجہاں پور سے آپ کی زندگی کو جانتے ہیں، آپ کے اجداد کی بابت جانتے ہیں۔ مت کریے ایسی باتیں کہ عوام میں وہ باتیں کھول دی جائیں اور آپ کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ دستیاب نہ ہو۔ ماضی میں بھی آپ نے آفاق احمد بھائی کے نام کا سہارا لے کر اپنی جان بچائی ہے۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جو آپ کو کراچی پی ٹی آئی کے حوالے کرنے کی قیمت کے بدلے بلدیاتی نظام میں یہ اقتدار اور اختیار دیا گیا ہے، جو آپ کے یونین کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں، جنہیں 5 لاکھ روپے ماہانہ گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں کہ علاقے اور عوام کی بہبود پر لگائے جائیں، آپ حیدرآباد، کراچی اور میر خاص میں 500 سے زیادہ آپ کے یونین کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں، آپ ان سے 3 لاکھ روپے ماہانہ بھتہ زبردستی وصولتے ہیں اور 2-2 لاکھ روپے بقیہ ان چیئرمینوں کی جیب میں جاتے ہیں۔ ذرا دیکھیے آپ کے چیئرمین اس پیسے کی بندر بانٹ پر کس طرح
لشٹم پشٹم ہو رہے ہیں حیدرآباد میں، ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ دیے. آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ اپنے کارکنان کی کوئی سیاسی تربیت کریں؟ آپ نے وہی بوری بند لاشوں اور قتل و غارت کی سیاست کو جاری رکھا ہوا ہے. دھونس دھاندلی سے اور بھتہ گیری کی سیاست سے آپ اپنے آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. مہاجر قوم اس وقت آپ کے خلاف انتہائی سخت اشتعال میں ہے، سخت غصے میں ہے. آپ کو صرف آفاق احمد بھائی سے ہی نہیں بلکہ پوری مہاجر قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی اس ہرزہ سرائی سے آئندہ کے لیے تائب ہونا چاہیے، اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمہ.